रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, मिलिट्री कोर्ट से 9 मई के 85 मुल्ज़मान की सज़ाओं के बाद आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आईनी बेंच ने जो सिविलियन के मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल से मुतल्लिक जो मुकदमा है, इस मुकदमे की इंट्रा कोर्ट अपीलों की समाअत की है। आज की समाअत में नाज़रीन वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिए, लेकिन जज साहबान की तरफ से बड़े अहम रिमार्क्स दिए गए। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल हो गए, जस्टिस अमीनुद्दीन खान हो गए, जस्टिस मुसर्रत हिलाली हो गई, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर हो गए। तो आज की अदालती कार्रवाई क्या रही और आईनी बेंच से बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान को क्या झटका लगा है, और अदालती कार्रवाई के अख्ताम पर नाजरीन इमरान खान साहब के भांजे हसन नियाज़ी के वालिद हफीजुल्लाह नियाज़ी ने अदालत के साथ बात की, अदालत से मुखातिब हुए। तो जो बातें हफीजुल्लाह नियाज़ी ने अदालत के सामने रखी, उन बातों की रोशनी में या उस शिकायत की रोशनी में आईनी बेंच ने हुकूमत पंजाब से रिपोर्ट तलब कर ली है। तो ये सारी डिटेल इस अहम अदालती कार्रवाई की आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप देखने वालों से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। नाज़रीन, जब आईनी बेंच ने आज मुकदमात की समाअत का आगाज़ किया तो पहले नंबर पे ये मिलिट्री कोर्ट वाला मुकदमा ही समाअत के लिए मुकर्रर था। अब शोधा फाउंडेशन बलूचिस्तान के वकील हैं शुमाइल भट्ट साहब, उनकी तरफ से आज इल्तवा की दरख्वास्त आई थी कि वो मसरूफ़ हैं तो कार्रवाई को मुलतवी कर दें। लेकिन आईनी बेंच ने शुमाइल भट्ट साहब की जो दरख्वास्त थी उस पर अदालती कार्रवाई को मुलतवी नहीं किया, बल्कि बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने यह कहा कि चूंकि अहम मुकदमा है और जो शुमाइल भट्ट साहब हैं जिनकी इल्तवा की दरख्वास्त है, अभी उनके दलाइल के बारे बाद में आनी है, अभी तो वफाकी हुकूमत के वकील ख्वाजा हारिस दलाइल दे रहे हैं, तो हम केस एडजर्न नहीं करेंगे, हम ख्वाजा हारिस साहब को सुनेंगे, ख्वाजा हारिस साहब दलाइल देंगे। लेकिन साथ में अदालत ने यह भी ऑर्डर किया, जो इमरान खान और तहरीक इंसाफ को झटका लगा, इस मिलिट्री कोर्ट्स के मुकदमे के अलावा बाकी जितने भी केसेस थे, जिसमें 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में धांधली के खिलाफ जो इमरान खान की, शेर अफजल मरवत की अंडर ऑब्जेक्शन जो आईनी दरख्वास्त है, उस पर समाअत को भी मुलतवी कर दिया गया। बल्कि अदालती कार्रवाई के अख्ताम पर तो अदालत ने यह हुक्म दे दिया है कि रोज़ाना की बुनियाद पर हम यह मुकदमा सुनेंगे और बाकी जो कॉज लिस्ट है उसको ख़त्म कर दिया गया, उसको डिस्चार्ज कर दिया गया। बल्कि वज़ारत दिफा के जो वकील हैं ख्वाजा हारिस, उनको आज ये डायरेक्शन जारी कर दी गई। उनसे पूछा गया अदालती कार्रवाई के अख्ताम पर कि क्या कल आप अपने दलाइल मुकम्मल कर लेंगे, तो ख्वाजा हारिस ने कहा कि बिल्कुल मैं अपने दलाइल कल मुकम्मल कर लूँगा। तो अदालत ने उनसे ये कहा है कि आप अपने दलाइल कल मुकम्मल कर लें। यहीं पर नाज़रीन इमरान खान साहब के भांजे हसन नियाज़ी के वालिद हफीजुल्लाह नियाज़ी रोस्टम पे आए। उन्होंने अदालत से कहा कि मैं बात करना चाहता हूँ। पहले तो बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने उनको बात करने से रोक दिया और कहा कि आप सियासी बात करते हैं तो कल तक इस केस की समाअत को मुलतवी करें तो कल आपको सुन लेंगे। लेकिन हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब ने कहा कि मैं कोई सियासी बात नहीं करूँगा। फिर हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब ने कहा कि हुआ यह है कि आपने शफकत फरमाई और मिलिट्री कोर्ट्स ने सज़ाएँ सुना दी। अब वो जो लोग कह रहे थे कि ये आईनी बेंच ने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, फैसले सुनाने की इजाज़त क्यों दे दी, हसन नियाज़ी के वालिद कोई तंज नहीं कर रहे थे, वो अदालत का शुक्रिया अदा कर रहे थे कि आपने शफकत फरमाई और मिलिट्री कोर्ट्स ने फैसला सुनाया और जितने भी मुल्ज़मान थे उनकी कन्विक्शन के बाद उनको जो सिविल जेलें हैं वहाँ पे मुंतकिल कर दिया गया। लेकिन हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब ने ये शिकायत की कि देखें, मिलिट्री कस्टडी से उनको जो 28 मुल्ज़मान लाहौर से कोट लखपत जेल में मुंतकिल किए गए हैं, उनको बाकी कैदियों के साथ नहीं रखा गया, उनको हाई सिक्योरिटी जो सेल है वहाँ पे रखा गया है और जो जेल मैनुअल के तहत उनको जो हकूक़ मिलने हैं वो हकूक़ नहीं दिए जा रहे और उनके साथ वैसा ही सलूक अपना कोट लखपत जेल में किया जा रहा है जैसा उनके साथ मिलिट्री कस्टडी में हो रहा था और 10 साल की सजाएं सुना दी हैं। तो अदालत ने जो एडवोकेट जनरल पंजाब ऑफिस के डिप्टी एजी थे उनसे कहा कि ये शिकायत आई है, आप इस मामले को देख लें कि क्या जेल मैनुअल के तहत जिन लोगों को मिलिट्री कोर्ट से सजाएं हुई हैं उन्हें कोट लखपत जेल में जेल मैनुअल के मुताबिक सहूलियात हकूक़ मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे। कल इस हवाले से आप जो है
اپنی رپورٹ عدالت میں داخل کریں گے۔ پھر حفیظ اللہ نیازی صاحب نے بات کرنے کی کوشش کی کہ 10 سال 7 سال کی سزائیں سنا دی ہیں، تو اس پہ بینچ نے کہا کہ شکریہ، باقی ہم کل اس کیس کی سماعت کریں گے۔ یعنی آج کی عدالتی کارروائی سے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جو بینچ ہے وہ یہ ڈیسائیڈ کر چکا ہے کہ اب روزانہ کی بنیاد پر اس کیس میں وکلا اپنے دلائل دیں گے، بینچ اس کیس کو سنے گا اور شاید اسی ہفتے اس کیس کا جو ہے وہ فیصلہ بھی عدالت کی جانب سے اناؤنس کر دی جائے۔ تو یہ جب شمائل بٹ صاحب کی درخواست کے اوپر عدالتی کارروائی کو ملتوی نہیں کیا گیا، خواجہ حارث صاحب سے کہا گیا کہ آپ اپنے دلائل کا آغاز کریں۔ تو خواجہ حارث صاحب نے کہا کہ ماضی میں سپریم کورٹ نے فیصلہ دے رکھا ہے ایف بی علی کیس، آپ ناظرین کو یاد ہوگا کئی مرتبہ ہم وہ کیس کا حوالہ آپ کے سامنے دیتے رہتے ہیں۔ تو خواجہ حارث صاحب نے کہا کہ ماضی میں سپریم کورٹ نے خود قرار دے رکھا ہے کہ جو ملٹری کے ماتحت سویلین جو لوگ ہیں ان کا ٹرائل بھی جرم کا ارتکاب کرنے پر ملٹری کورٹ میں ہو سکتا ہے۔ لیکن جیسے جمال خان مندوخیل صاحب نے بڑے اہم ریمارکس دیے، جیسے جمال خان مندوخیل نے کہا کہ اس کیس میں متاثرہ فریق کون ہے، کس کی طرف سے اپیل دائر کی گئی ہے، جس پر خواجہ حارث وزارت دفاع کے وکیل نے کہا کہ اس کیس میں متاثرہ فریق جو ہے وزارت دفاع ہے۔ جیسے جمال خان مندوخیل نے ان سے یہ کہا کہ یہ وزارت دفاع تو ایگزیکٹو کا ادارہ ہے، اگر 9 مئی کا جرم ہوا ہے، مطلب وہ جرم تو ہوا ہے ناظرین، دراصل جج صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ اگر ایگزیکٹو کے اگر کا لفظ نہیں استعمال کیا، جج صاحب نے کہا کہ ایگزیکٹو کے خلاف جرم ہوا ہے تو کیا ایگزیکٹو اپنے کیس کا خود جج بن سکتا ہے؟ پھر جیسے جمال خان مندوخیل نے کہا کہ آئین میں جو اختیارات کی تقسیم ہے، یعنی عدلیہ، مقننہ، ایگزیکٹو، یہ بڑی واضح کر دی گئی ہے کہ عدلیہ کے اپنے اختیارات ہیں، ایگزیکٹو کے اپنے اختیارات ہیں، مقننہ کے اپنے اختیارات ہیں۔ کیا ایگزیکٹو عدلیہ کا کردار لے سکتا ہے، عدلیہ کا رول ادا کر سکتا ہے؟ یہ اس کیس میں بنیادی سوال ہے۔ یہ بنیادی سوال کی بات کی جاتی ہے تو میں ایک اور چیز بھی آپ دیکھنے والوں کے سامنے رکھ دوں۔ یہ 7 رکنی آئینی بینچ بیٹھا ہے اور ملٹری کورٹس میں سویلین کے ٹرائل کے خلاف جو فیصلہ اس پر انٹرا کورٹ اپیلوں پر سماعت چل رہی ہے، اس میں فیصلہ ایک ہونا ہے۔ کیا سویلین کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہو سکتا ہے یا سویلین کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل نہیں ہو سکتا؟ اگر تو عدالت قرار دیتی ہے کہ ٹرائل ہو سکتا ہے ملٹری کورٹ میں، تب تو یہ فیصلے برقرار رہیں گے۔ لیکن اگر سپریم کورٹ اس نتیجے پہ پہنچتی ہے، آئینی بینچ یہ ڈکلیئر کرتا ہے کہ سویلین کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل نہیں ہو سکتا، تو پھر جتنے ملزمان جن کو سزائیں ملٹری کورٹس کی جانب سے سنائی گئی ہیں وہ بری نہیں ہو جائیں گے اس صورت میں، بلکہ وہ ملٹری عدالت سے جو ان کی کسٹڈی، جو ان کی سزائیں ہیں، وہ ختم ہونے کے بعد وہ ATC عدالت، انسداد دہشت گردی کی عدالت کی کسٹڈی میں آ جائیں گے۔ ان کا پھر وہاں پر دوبارہ سے ٹرائل ہوگا، وہ دوبارہ سے حراست میں آئیں گے، ان کو ضمانتوں کے لیے دوبارہ سے رجوع کرنا پڑے گا جو لوگ رہا ہوئے ہیں۔ تو یہ مندوخیل صاحب نے بات کی اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ قانون جو ہے وہ بڑا واضح ہے کہ اس قسم کے جو کیسز ہیں وہ ATC عدالت میں چلیں گے، جس پر خواجہ حارث صاحب نے کہا کہ جب فورم ہی دستیاب نہ ہو تو پھر ایگزیکٹو فیصلہ کر سکتا ہے۔ مندوخیل صاحب نے کہا کہ ATC انسداد دہشت گردی کے عدالتوں کا فورم تو موجود ہے، جس پہ ناظرین خواجہ حارث صاحب نے کہا کہ آپ بات بالکل درست کر رہے ہیں، لیکن میں یہ آپ کے سامنے دلائل رکھ رہا ہوں کہ یہ کیس ڈسٹنگوش کرتا ہے، یہ کیس ملٹری کورٹ میں ہی چلے گا۔ جیسے جمال خان مندوخیل صاحب نے کہا کہ اگر یہاں پر سپریم کورٹ کا جو 7 رکنی بینچ بیٹھا ہے، اس میں اگر سپریم کورٹ کے ججز کی مختلف آراء آتی ہیں کہ فلاں آرٹیکل کے تحت جو ہے یہ سویلین کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل نہیں ہو سکتا، تمام ججز مختلف آرٹیکل کا حوالہ دے کے کہیں کہ یہ ٹرائل ملٹری کورٹ میں نہیں ہو سکتا، لیکن ایک چیز تو یہی ہوگی نا کہ سویلین کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل نہیں ہو سکتا چاہے مختلف آرٹیکل کا حوالہ دیا گیا ہو۔ اس بات پہ تو اتفاق ہوگا نا کہ یہ غیر آئینی، غیر قانونی ہے۔ خواجہ حارث صاحب نے کہا کہ دراصل ایسا نہیں ہے، ملٹری کورٹ میں ٹرائل کی یا سویلین کے ملٹری کورٹ میں ٹرائل کی مختلف کیٹیگریز ہیں، میں تمام ڈیٹیل جو ہے وہ عدالت کے بینچ کے سامنے رکھوں گا۔ جیسے جمال خان مندوخیل صاحب نے کہا کہ جو آئین کا آرٹیکل 8(3) ہے، یعنی آئین کا آرٹیکل 8 کا سب کلاز 3 ہے، وہ ڈسپلن، فوج کے ڈسپلن اور کارکردگی کی بات کرتا ہے۔ لیکن اگر کوئی فوجداری مقدمہ ہو تو کیا فوجداری مقدمہ آئین کے آرٹیکل 8(3) کے تحت لا کر اس کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہو سکتا ہے؟ آئین تو سویلین کے ٹرائل کی بات نہیں کرتا، آئین شہریوں کے ٹرائل کی بات کرتا ہے۔ خواجہ حارث نے کہا کہ افواج پاکستان کے جو ممبران ہوتے ہیں وہ بھی شہری ہوتے ہیں، جیسے عام شہری ہوتے ہیں، افواج پاکستان کے ممبران بھی شہری ہوتے ہیں۔ پھر ناظرین جیسے جمال خان مندوخیل صاحب نے کہا کہ اصل سوال تو یہ ہے، بنیادی سوال تو یہ ہے کہ انہیں بھی جو فوج کے لوگ ہیں، جو فوج کے مسلح افواج کے جو ممبران ہیں،
کیا انہیں بنیادی حقوق سے محروم رکھا جا سکتا ہے؟ خواجہ حارث صاحب نے کہا کہ جو بنیادی حقوق ہیں، بنیادی حقوق پر جو آرمی ایکٹ ہے اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا، بنیادی حقوق پر آرمی جو ایکٹ ہے اس کو پرکھا نہیں جا سکتا۔ ملٹری کورٹس کا جو معاملہ ہے، خواجہ حارث نے کہا کہ وہ آئین کے آرٹیکل 175 جس میں کہا گیا ہے کہ عدلیہ الگ ہوگی، باقی ایگزیکٹو اور جو انتظامیہ ہے ان کا اختیار اپنا ہوگا، تو یہ اس سے الگ معاملہ ہے، ایگزیکٹو اور مکنہ سے الگ معاملہ ہے۔ یہ آرٹیکل 175 میں ملٹری کورٹس نہیں آتی۔ جس سے جمال خان مندوخیل نے کہا کہ کوئی شہری روکنے کے باوجود چوکی پر چلا جائے تو اس پر کیا ہوگا؟ کیا اس کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہوگا؟ جسٹس مسرت ہلالی صاحب نے اس سوال کو ایک اور طریقے سے فریز کیا کہ اگر سویلین کا کسی فوجی چوکی پہ تنازع ہو جائے تو اس تنازع کی صورت میں ان سویلین کا ٹرائل کہاں پہ چلے گا؟ اس میں ناظرین جسٹس محمد علی مظہر صاحب نے کہا کہ یہ اس سوال کا جواب تو بڑا سادہ ہے، اگر ان سویلین نے آرمی ایکٹ میں درج جرم کا ارتکاب کیا ہے تو پھر تو ان کا کیس ملٹری کورٹ میں چلے گا، اور اگر نہیں کیا آرمی ایکٹ کے جرم کا ارتکاب تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ بلکہ جسٹس محمد علی مظہر نے یہ بھی کہا کہ اگر چوکی پہ جا کے باہر کھڑے رہیں گے، باہر کھڑے ہونے کے اوپر تو جرم کا ارتکاب نہیں ہوگا، اس کے اوپر ملٹری کورٹ میں ان کا ٹرائل نہیں چلے گا۔ خواجہ حارث نے کہا کہ فوج کے فرائض میں اگر کوئی شہری مداخلت کرے تو اس کا کیس تو پھر ملٹری کورٹ میں ہی جانا چاہیے، اس کا کیس ATC عدالت میں کیسے جا سکتا ہے؟ جس سے جمال خان مندوخیل نے کہا کہ ہمارے ملک میں سالوں دہائیوں تک مارشل لا کی حکومتیں بھی رہی ہیں۔ ویسے ناظرین یہاں پہ مجھے بات یاد آئی کہ جب مندوخیل صاحب نے یہ بات کی کہ ملک میں بڑا عرصہ جو ہے مارشل لا رہا ہے، تو وہ جو مارشل لا ناظرین ہمارے ملک میں رکھتے رہے، سوال یہ ہے کہ وہ مارشل لا جب لگتا تھا اور اس مارشل لا کی توثیق جو ہے وہ کون کرتا تھا؟ عدالتیں کرتی تھیں، چاہے جنرل ایوب کا مارشل لا تھا، چاہے جنرل یحییٰ کا تھا، پرویز مشرف کا تھا، ضیاء الحق کا تھا، تمام مارشل لا، تمام ڈکٹیٹرز کی جو توثیق ہے ان کے اقدامات کی وہ عدالتوں نے کی۔ لیکن میرا ناظرین واپس آتے ہیں، جسٹس محمد علی مظہر صاحب نے کہا کہ اس کیس کے دو حصے ہیں۔ ایک حصہ ہے جو آرمی ایکٹ کے سیکشن کو کالعدم قرار دیا گیا ہے، دوسرا حصہ ہے کہ کیا سویلین کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہو سکتا ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ بنیادی حقوق کے خلاف کوئی قانون جو ہے، کانسٹیٹیوشن میں بڑا واضح ہے کہ کوئی قانون بنیادی حقوق کے خلاف جو ہے وہ نہیں بن سکتا ہے۔ تو ناظرین یہ تھا آج کی عدالتی کارروائی کا احوال، اور اس کے بعد ناظرین مقدمے کی سماعت ہے اسے کل تک جو ہے وہ ملتوی کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین آپ کو بتاتے چلیں ایک اور اہم کیس کی بھی سماعت ہوئی ہے، وہ ناظرین جو عمران خان صاحب اور برشا بی بی صاحبہ کا ضمانتوں کا مقدمہ ہے۔ 6 مقدمے عمران خان صاحب کے ہیں، ایک مقدمہ بانی برشا بی بی صاحبہ کا ہے۔ اس میں ناظرین آج یہ ہوا ہے کہ جب عدالت لگی افضل منجوکا صاحب کی عدالت میں، جو عمران خان صاحب کے برشا بی بی صاحبہ کے وکیل ہیں خالد یوسف چودھری صاحب، ان کی طرف سے کہا گیا کہ عدالت میں ہمارے جو وکلا ہیں عمران خان صاحب کے برشا بی بی صاحبہ کے، وہ ضمانت درخواست پر دلائل دے چکے ہیں اور آج وہ مصروف ہیں تو آج وہ عدالت میں پیش نہیں ہو سکتے سلمان صفدر صاحب۔ ساتھ میں خالد یوسف چودھری صاحب نے یہ بھی کہا کہ ہمارے چونکہ جزوی جو دلائل ہیں وہ درخواست ضمانتوں پہ ہو چکے ہیں، لیکن جو عدالت کا آرڈر ہے کہ عمران خان صاحب کو ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کیا جائے، عدالت کی بار بار ڈائریکشن کے باوجود جو عمران خان صاحب کی حاضری ہے وہ حاضری درخواست ضمانتوں کے کیس میں پرکیور نہیں کی جا رہی، ان کی حاضری کو یقینی نہیں بنایا جا رہا۔ خالد یوسف چودھری صاحب نے کہا کہ عمران خان صاحب کی ویڈیو لنک پہ حاضری ہونی چاہیے، ان کی درخواست ضمانتوں پر یہاں پہ دلائل دیے جا رہے ہیں۔ یہ اڈیالہ جیل کے حکام یہ بتاتے ہیں کہ انٹرنیٹ کی سروس ٹھیک نہیں آ رہی ہوتی، انتظامات نہیں ہو رہے تو خان صاحب کو پیش نہیں کرتے۔ خالد یوسف چودھری نے کہا کہ اب چونکہ سردیاں ہیں، اب ایسا نہ ہو کہ آپ نے حکم تو دے رکھا ہے کہ عمران خان صاحب کی حاضری کو یقینی بنایا جائے، اب ایسا نہ ہو کہ یہ جناب اڈیالہ جیل کے حکام یہ کہہ دیں کہ چونکہ اب سردیاں ہیں تو سردیوں میں جو انٹرنیٹ سروس ہے وہ جیم ہو چکی ہے۔ جب ناظرین دلائل عمران خان صاحب کے وکیل خالد یوسف چودھری نے عدالت کے سامنے رکھے تو جج صاحب نے، افضل منجوکا صاحب نے کیس کی جو سماعت ہے اسے 28 جنوری تک، یعنی عمران خان صاحب کی برشا بی بی صاحبہ کی جو عبوری ضمانت ہے اسے 28 جنوری تک اس میں توسیع تو کر دی، لیکن ساتھ میں ناظرین عدالت نے یہ بھی حکم دے دیا ہے کہ آئندہ سماعت پر جو عمران خان صاحب کو ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کرنے کا جو عدالتی آرڈر ہے اس کی تعمیل کی جائے
اور آئندہ سماعت پر تمام ویڈیو لنک پہ عمران خان صاحب کی حاضری کے انتظامات مکمل اور ملزم کو عدالت کے سامنے پیش کر دیا جائے۔ تو یہ ناظرین آج کے ہمارے بلاگ کی خبریں، آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر اور اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔